अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसी वजह से कल मैं कुछ भी नहीं लिख सकी, सिर्फ रेस्ट किया। और थोड़ी मैं भी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। मतलब होता है मैं थोड़ी बहुत ख़राब हो तो लिख लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से मैंने कहा भाई रेस्ट ज़रूरी है, ये काम तो होता रहेगा। तो मुझे पता था नेक्स्ट हफ्ता है तो लेट भी हो गई, तो रीडर्स सब्र बर्दाश्त से काम लेंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ आपके सब्र का फल। बहुत ही प्यारी एपिसोड है, आपका दिल खुश कर देगी। आज है हमारी एपिसोड 74। नावल है हमारा जानान बाय असमरवा मिर्ज़ा। आवाज़ मेरी आपको थोड़ी बदली फील होगी क्योंकि कल का असर है अभी आवाज़ में और उसमें, लेकिन अब मैं बेहतर हूँ। दुआओं में याद रखिएगा मुझे। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सोचने की कौन सी बात है? क्या तुम्हें लगता है मैं इतना बुरा आशिक बनने वाला हूँ कि तुम्हारी हवाइयाँ ही उड़ गई, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई? उसके जर्द से चेहरे को बगौर देखते जासिम ने अपने अजर पर गौर किया कि आया वो कुछ गलत ना कह बैठा हो। लेकिन इसी लम्हे वो ये सोच रही थी कि ऐसी सोच जासिम और अगज़ी के अंदर पैदा कैसे हुई। वो तो जासिम के जज्बात को अब तक सिर्फ अटैचमेंट या पसंदीदगी समझ रही थी, लेकिन जब से वो वापस आई थी वो सच में आशिक सा साबित हुआ। पहले उसका यशमा की मौत पर यकीन ना करना, फिर सुबह जो उसने यशमा को मौत के मुंह से निकाला, उसके बाद घर आकर भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया, और इस वक्त भी जासिम के लबो लहजे से टपकती दीवानगी और यशमा की फिक्र में मरना। उसे तो लग रहा था मोहतरम ने इश्क पहले किया, जबकि ऑफर अब बाद में कर रहा है, जिसकी खुद जासिम को भी खबर ना थी। लेकिन यशमा, जिसने बचपन से एक मासूम मोहब्बत को किसी बच्चे की तरह पाल कर इश्क के मुकाम तक लाया था, वो तो जानती थी कि जासिम ये सब दिल के हाथों मजबूर होकर ही कर सकता है, वरना इसमें जितनी अना थी वो तो किसी को पानी भी ना पूछे। वो हैरान और परेशान थी क्योंकि ये आगही उसकी निढाल और नाजुक जान के लिए बहुत भारी साबित हुई। यशमा, क्या इतना बुरा हूँ मैं कि तुम्हें चुप लग गई? वो उसकी इतनी ज्यादा खामोशी जो तवील तर होती जा रही थी से बहुत मुस्तरबाना अंदाज में हाइफ होता महसूस हुआ। हाइफ का मतलब है परेशान होता हुआ। जिसे देना है अजर वो डिसाइड करे, मुझसे मत पूछे। मैं बहुत थका फील कर रही हूँ। क्या आपने कुछ खाया? उसके सीने से लगती अपना चेहरा इसमें छुपा गई, क्योंकि वाकई वो भी ठीक नहीं थी और ये बंधा था कि उसे आजमाया जा रहा था। उसके सवालों को सुनने तक की यशमा में ताहब ना थी, तो जवाब देने की कहाँ से आ पाती। मुझे भूख लगी तो खा लूंगा, तुम सो जाओ यहीं, मैं तुम्हें बेड पर लेटा दूंगा, क्योंकि जितनी नींद लोगी उतनी तबीयत बेहतर होगी। मैं भी तो देखूं कितनी जल्दी सुकून घेरता है तुम्हें मेरी बाजुओं में। बाय द वे, क्या ये मेरी ऑफर पर आपकी रजामंदी है बीबी? वो उसके सर उठाने की देर थी कि उसके माथे पर अपने प्यार की मेहर सब्त किए यशमा को लाजवाब कर गया। वो अब तक रूठी थी, पर उसका दिल मान चुका था, क्योंकि वो जिन निगाहों में आज यशमा को बसाए हुए था, ऐसी वालहाना हसरत से तो कभी यशमा उसे देखा करती थी। वक्त था कि उसने बड़ी उजलत में पलटा खाया था। तुम चुप मत रहो, कब्रिस्तान याद आ रहा है इस चुप पर। यशमा, खुदा के लिए बात करो मुझसे। 2 हफ्ते अकेले बातें करके थक चुका हूँ। क्यों आजमा रही हो तुम मुझे? ना ही कर दो, पर बोलो तो सही। वो कैसे बोल पाती कि उसके हल्क में शदीद दर्द और दबाव था, और ये शख्स था कि उसकी बेबसी ना समझ पाते और सता रहा था। क्या बोलूं? वो इस डर से मिनमिनाई कि वो ना तड़पे, जबकि वो उसके सवाल और ऐसे बोलने पर ज्यादा गमगीन हुआ, और वो गम जासिम की आंखों के किनारे तक चला आया। क्या तुम्हें मेरे करीब सुकून मिल रहा है? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी मुझसे मोहब्बत कम तो नहीं हुई। अपने सवाल को इस खूबसूरती से जासिम ने दोहराया कि इस सवाल का मोल ही बढ़ा दिया। यशमा के दिल के किसी आखिरी कोने में दर्द उठा।
اور اس کے پورے وجود میں کسی زہر کے اثر کی طرح گھلا۔ نہیں مل رہا سکون، سنا آپ نے؟ آپ کے پاس بے چین ہوں میں۔ حفت کے غلبے نے یشما کی آواز بھی بھاری کی اور آنکھیں بھی نم کر دی۔ آخر وہ کیسے امید کر سکتا تھا کہ وہ سکون میں ہو سکتی ہے، جب جانتا تھا وہ بچپن سے پیار کرتی ہے، اس کی تکلیف پر تڑپتی ہے، اس کے ساتھ کچھ برا ہونے نہیں دے سکتی؟ تو کیوں جاسم نے اس کی حساسیت کا خیال نہ رکھا؟ کیوں کہا ہے کہ سب ختم؟ کیوں کہا کہ وہ ہاتھ تھامنے نہیں ہاتھ چھوڑنے والوں میں سے ہے؟ اس کے اندر کا جو درد ہے وہ جاسم باہر نکالنا چاہتا تھا، تبھی اس کی جبیں پھر چومی، اور اس بار اتنے پیار سے اس کے ہونٹوں نے یشما کے ماتھے کو چھوا کہ وہ تڑپ اٹھی تھی، حساب مانگنے اور شاید چیخنے کا سوچ رہی تھی۔ بالکل شانت ہو گئی، جیسے اس کے اندر برپا قیامت تھم گئی ہو۔ جب جاسم نے اپنے ہونٹوں کو اس کی جبیں سے الگ کرتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ اس کے اختیار میں واپس آ گئی تھی۔ دل کی ہر طرف قرار کیسے پہنچتا ہے، یہ جاسم نے اس لمحات چشمہ کو دیکھ کر جانا۔ پر تم بے چین اور بے سکون لگ کیوں نہیں رہی؟ وہ اپنی قربت کے رنگوں کے سوا یشما کے چہرے پر کوئی دوسرا رنگ نہ کھود سکا، کیونکہ یہ فطری تھا کہ محبوب مرد کا ایک حفاظت انگیز بوسہ عورت کے اندر گونجتی ہر چیخو پکار کو خاموش کروا کے سکون میں بدل دیتا ہے۔ اور اس وقت جاسم نے یہ لمحہ جیتا جاگتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے جیا تھا، کیونکہ وہ بولتی ہوئی یکدم اس کی نگاہوں کی تیز تپش پر خود بخود چپ ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر یشما کے رخسار سے ہوتا اس کے کھلے بالوں میں جا گم ہوا۔ کیونکہ جان ہوں میں تمہاری، جانتا ہوں، میں نے یقین نہیں کیا تھا کہ تم مر گئی یشما۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ چڑیل اتنی جلدی میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی۔ پلیز میرا پیچھا دیر سے بھی مت چھوڑنا، جانتا ہوں تم مجھے نہیں چھوڑو گی، پھر بھی کہہ رہا ہوں میرے ساتھ تمام عمر رہ جاؤ۔ میں تمہاری قسم کی آبرو ٹوٹنے نہیں دوں گا، نہیں آؤں گا قریب۔ تم بس جلدی معاف کر دینا مجھے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کے ماتھے کو آخری بار چومتا ہوا دور ہونے لگا، مگر وہ اسے دور ہونے نہ دیتی، اس کے گلے لگ گئی۔ جاسم نے بھی اسے خود میں بھیج کر جیسے اپنے سینے کو ٹھنڈک دی۔ وہ لمحہ بہت متبرک تھا، میں بہت ناراض ہوں۔ گلے لگی وہ ناراضگی جتا کر منمنا رہی تھی، ایسی سادگی پر وہ کیوں نہ قربان ہوتا۔ میں بہت راضی ہوں، تمہارے بنا نہیں جی سکتا، آکسیجن کے بعد سچ میں دوسری تم ضروری ہو۔ وہ جذباتیت سے کہتا روبرو ہوا تو اس کی معصوم سی یقین دہانی یشما کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی، پر وہ جلدی سے دور ہوئی اور وہیں جاسم کی گود میں منی سا کشن رکھے، اس پر سر رکھے صوفے پر ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹی، تو جاسم اس کے ایسے لاڈ اٹھوانے پر مر مٹا، حالانکہ اسے یشما سے اس کی توقع نہ تھی۔ ابھی بھی روٹھی ہوئی ہوں، جب دل چاہے گا تبھی مانوں گی۔ وہ آنکھیں سکون سے بند کرتی ہری جھنڈی کا دیدار کروا چکی تھی، اور جاسم نے جب دھیرے سے اس کا اپنی گود میں دھرا چہرہ دیکھتے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر دبانا شروع کیا تو یشما حیران ہو کر لیٹے لیٹے اسے دیکھنے لگی۔ سر کیوں دبا رہے ہیں؟ وہ سیدھی لیٹی تاکہ وہ ٹھیک سے اس کے سر اور کن پٹیوں کو دبا سکے، کیونکہ یشما کو بہت آرام مل رہا تھا۔ تمہارا سر کھایا جو ہے اتنا، یقیناً درد کر رہا ہوگا، تم سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ وہ واقعی سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور اس کی آنکھ بھی تبھی کھلی تھی، پر وہ اتنا اچھا دبا رہا تھا کہ نیند بھرا سکون خود ہی یشما کی آنکھوں پر مہربان ہونے لگا۔ دل اور دماغ تک اس سر میں پھیلتے سکون کا اثر گیا۔ کیا یہ شخص جادوگر تھا؟ ہاں، یشما کے لیے تھا، طلسم ساز جادو بنا کر یشما کے ارد گرد سے حائل کرنے والا۔ نیند پوری کر لی ہے میں نے، آپ کا واقعی ولی بھائی نے خیال رکھا، میری طرح رکھا؟ اس کے چہرے کے گلو بغور دیکھے حیرانگی سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ جاسم کی تکلیف بھی سچی تھی۔ 2 ہفتے سے وہ تو کوما میں تھی، سب کچھ برداشت وہ بھی ہوش و حواس میں رہ کر تو جاسم نے کیا تھا۔ ہاں، تم سے اچھا رکھا، تم نے کب خیال رکھا میرا یشما؟
وہ جان بوجھ کر اس سے لڑائی کریٹ کر رہا تھا تاکہ وہ بس چپ نہ ہو، لڑتی رہے یا باتیں کرتی رہے۔ خیال نہیں رکھا میں نے آپ کا، یہی سننے کو تو میں زندہ واپس آئی ہے نا۔ حسب توقع وہ بری طرح دکھی ہو کر بولی۔ اس کے ہاتھ بھی اپنے سر سے پکڑ کر جھٹکے، لیکن جاسم نے مسکراہٹ ہونٹوں کے بیچ دبا لیتے دوبارہ سے اس کے سر کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے دبایا۔ تمہیں ولی سے خیال رکھنا سیکھنا چاہیے اب۔ دیکھو تمہاری موت دیکھی پھر بھی کتنا فریش ہوں میں، مانتی ہو نا اس کا خیال رکھنا کمال ہے۔ وہ اس کے سامنے اپنے دوست کے قصیدے پڑھے گا اور وہ جاسم کی بقول چپ چاپ برداشت کرے گی، اب ایسا بھی نہ تھا۔ یشما نے اس کے ہاتھ کو اپنی کن پٹی سے ہٹایا۔ میں کیوں رکھوں خیال آپ کا؟ ہیں کون آپ میرے؟ اور جائے نا انہی کے پاس، وہی خیال رکھیں آپ کا، تر و تازگی بخشیں آپ کو۔ وہ اس کی گود میں رکھے کشن سے سر بھی غصے سے اٹھانے والی تھی، پر جاسم نے اسے پکڑ کر واپس لیٹاتے اس کا سر کشن پر رکھا۔ مجھے یہاں مل رہی ہے تازگی، تمہیں کوئی مسئلہ ہے میرے سکون سے؟ جیلس ہو رہی ہو نا کہ تمہارا فرض اس نے نبھایا؟ جلنا بنتا بھی ہے تمہارا، تاکہ آئندہ تم مجھے خود سے دور جانے ہی نہ دو۔ کیوں جانے دیا تھا تم نے؟ ہاتھ پکڑ کے روک نہیں سکتی تھی کیا؟ جب تک مجھے تم سے محبت نہیں ہوتی تم میری انائیں ہینڈل نہیں کر سکتی۔ تم نے مجھے اس دن اس کمرے سے جانے ہی کیوں دیا؟ کیوں آخر؟ پولٹا اسی سے حساب مانگنے لگا تھا، جو کہیں نہ کہیں جائز بھی تھا۔ وہ اسے سن رہی تھی، بتانا چاہتی تھی۔ جب جاسم نے اس کی منت کے باوجود سب ختم ہونے کی بات واپس نہ لی، تب وہ اس کی انائیں دور اپنا سانس تک نہ سنبھال سکی تھی، اپنے دل کا ڈوبنا نہ روک پائی تھی۔ روک لیتی پر مجھے اس لائق چھوڑا تھا کیا؟ کیوں کہا تھا سب ختم ہو گیا؟ جب آپ کو پتا ہے سب ختم ہونا میرا ختم ہونا ہے، سب جانتے ہوئے مجھ سے نفرت کے سنگ بات کی تھی آپ نے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ دور پھینک دینا پر نفرت مت کرنا مجھ سے۔ آپ نے نفرت سے بات کی، دیکھا، پھر دور بھی کیا۔ اب آپ حساب بھی مجھ سے مانگے کہ؟ وہ کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے دوبارہ شکوہ کر بیٹھی۔ اس نے جاسم کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے سینے سے لگاتے ٹھیک دل سے جوڑا، تاکہ وہ اس کی آنکھیں نہیں پڑھ سکا تو دل کی تڑپ ہی بھانپ لے۔ تم جب جب میرا ہاتھ چھوڑو گی مجھے سب ختم محسوس ہوگا، کہ اتنی سی بات تمہیں کب سمجھا پاؤں گا میں بی؟ حالانکہ ہم چند دنوں میں اتنے قریب آئے تھے جتنا کوئی سالوں ساتھ رہ کر بھی نہیں آتا ہوگا۔ تم بھی تو جانتی تھی ہاتھ چھوڑنے والوں اور اکیلا کرنے والوں سے خوف کھاتا ہوں۔ تمہیں اس فہرست میں نہیں رکھا تھا تبھی خوف نہیں آیا تھا، بلکہ جان نکلنے یا روح کچل جانے کی کیفیت محسوس کی تھی۔ اس کے باوجود تم نے میرے اس جذباتی رد عمل کو انتہائی اور ختمی سمجھا۔ تمہیں کیا اب بھی لگتا ہے میں تمہیں کبھی چھوڑ سکوں گا؟ وہ بھی شاید اس معاملے میں بے اختیار تھا، قصور تو دونوں کا تھا، اور اب تو دونوں ہی ایک سے مظلوم بھی تھے اور مجرم بھی۔ کیا کہوں میں، کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو۔ وہ آنکھیں موند کر گہرا سانس لیتی لاجواب تھی۔ وہ اس کی ہر شکایت کا دم توڑتا جواب جو لے آتا تھا وہ کیسے نہ لاجواب ہوتی؟ کیونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ کی 1% بھی ملاوٹ نہیں۔ تبھی تو یشما افریدی لاجواب ہو گئی، ورنہ وہ محترمہ بھلے چیختی یا لڑتی نہ ہو، جواب ایسے کرارے دیتی ہیں کہ اف، مزہ آ جاتا ہے۔ وہ اسی کے سامنے اسی کا ذکر خلائی مخلوق کی طرح کرتا ہے، اسے منہ بگاڑنے پر مجبور کر کیا؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی یشما ہے؟ وہ آئیبرو چکائے گھوری تو وہ مسکرایا اور اس کے سر کو واپس پیار سے دبانا شروع کیا۔ نہیں، میں تو بس تمہیں ہی جانتا ہوں، ہوگی بھی تو مجھے کیا؟ میں ذرا شاعرانہ ہو گیا تھا۔ جاسم نے اپنی بے خود تعریف کو جسٹیفائی کرتے اپنی خدمت جاری رکھی، اور یشما نے جواباً ذرا گھبرا کر اسے دیکھا۔ عشق والی بات مذاق تھی نا؟ وہ یہ پوچھتے حفیف سی ہچکچائی تو وہ اس کے دل کی تسلی کو سر ہلا گیا، کیونکہ ابھی عشق کو دور ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اور کیا میری شکل ہے عشق کرنے والی جانان؟ وہ اس کی شکل پر کئی بار قربان تھی، ایسی بات کیسے برداشت کرتی؟ پھر سے تب گئی۔ ہاں تو بس کارنامے کرنے والی ہے آپ کی یہ شکل۔ وہ منہ بسور کر بولی تو وہ نہ جانے کتنے دنوں بعد ایسے دل سے ہنسا کہ اس کا پورا وجود اس ہنسی پر سکون محسوس کرتا نظر آیا۔ یشما نے ہاتھ بڑھا کر اس کی رخسار سہلائی کہ اسے ہنستا دیکھ کر سب بھول جو جاتی تھی۔
جاسم نے اس کی وہی ہتھیلی اپنے ہاتھ میں جکڑے چومی۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا اب۔ میں سانس سانس تڑپنا اور پچھتانا نہیں چاہتا دوبارہ۔ بہت مشکل ہے تمہارے بغیر سانس لینا بی بی، بہت مشکل۔ میری پوری زندگی کے درد ایک طرف اور تمہارے بنا گزارے یہ 2 ہفتے ایک طرف۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بھیگنے سے جب روک نہ سکا تو وہ فوراً گھبرا کر نہ صرف اٹھی بلکہ جسے کوئی ڈر کر لپٹتا ہے بالکل ویسے وہ جاسم کے خود گلے لگی، جیسے وہ اس کو خود میں چھپا لینا چاہتی ہو۔ جب وہ اسے خود گلے لگاتی تھی تو وہ ناراض نہیں بلکہ سر سے پیر راضی ہوتی تھی، جیسی اس وقت۔ دیکھا پگھل گئی زما جانان، وہ جو سچ میں خوفزدہ تھی اس کی بات سنے جلدی سے اس ڈرامے باز آدمی سے دور ہوئی۔ مطلب یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی؟ فیک ہیں آپ کے یہ آنسو؟ وہ ناراض ہو کر اسے گھوری۔ فیک جانان؟ آنسو بھی فیک ہوتے ہیں کیا؟ تمہیں میری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل نہیں نظر آ رہے؟ وہ مظلوم بنا اسے اپنی آنکھوں پر غور کرنے کی ہدایت کر رہا تھا، جس نے بہت توجہ و جائزے کے بعد گہری غور و فکر کے باوجود جاسم کی آنکھوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہ پائی۔ نہیں آ رہے نظر؟ وہ دانت پیسے بولی تو جاسم نے دانتوں کی مسکینی کی سنگ نمائش کی۔ بیڑا تر جائے ولی کا، اس نے میرا خیال ہی اتنا اچھا رکھا کہ میرا سچا دکھ میرے بوتھے پر آ ہی نہ سکا۔ اب میں کیسے یقین دلاؤں تمہیں کہ میں بہت رویا؟ وہ آگے سے جس طرح اپنے چہرے پر ڈارک سرکلز نہ دریافت ہونے پر غمزدہ ہوا، وہ نیلی آنکھوں والی دبا دبا مسکرائی۔ سب جانتی تھی وہ اسے مسکراہٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے، راضی کرنے کے جتن کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کا دوست آپ کو مل گیا، اب میں تسلی سے مر سکتی ہوں، یعنی میرے مرنے پر آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ وہ بھی اب کچھ آگ لگا ہی گئی جب وہ اسے اتنا ستا چکا تھا تو یشما کا بھی حق بنتا تھا۔ مجھے تمہاری ان آنکھوں کو دیکھ کر ٹھیک سے سانس آتی ہے، اس کا کیا؟ وہ تو ولی کا خیال رکھنا نہیں دے سکے گا، اور سانس کی بندش چند ہفتوں تک ہی زندہ رکھ سکتی ہے۔ پھر میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گا۔ تمہیں میل خوروں کے ہاتھ تھوڑی دے سکتا ہوں میری جنتی عورت۔ کیا پتا میری مسکین شکل دیکھ کر مجھے بھی فوری جنت میں بھیج دیا جائے۔ ویسے میں اللہ کا لاڈلا بندہ ہوں تو جنت تو میری پکی سمجھو، بس جو غلطیاں کی ہیں ان کی باز پرس بھی ہوگی یقیناً۔ وہ اس کی بے فکر صورت تک یشما کا جبڑا ہاتھ میں لیتے اسے اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کرے، سرگوشی کی صورت ایک حرف سے اس لڑکی پر اس میں محبت پھونکتے بولا تو یشما کا دل شخص پر 100 بار فدا ہوا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، جنت میں بھی جاسم اور اگزئی کا ساتھ، وہ ساتھ جو دائمی ہوگا، جہاں اظہار محبت میں جوڑے ایک دوسرے کو قرآن کی آیات پڑھ کر سنایا کریں گے، جہاں صرف سکون ہوگا، جسم و جاں پر دائمی تازگی اترے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وہ جنت میں جاسم کا ساتھ چاہتی تھی اور وہاں اس کے ماتھے کے محراب سے روشنی پھوٹتی دیکھنا چاہتی تھی، جسے چوم کر وہ خود بھی روشن ہو جائے گی۔ یشما نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں ہی بند کر لی کیونکہ وہ سب محسوس کرنا چاہتی تھی، اور یشما کی بند آنکھیں جاسم کو اچانک اپنے ارد گرد سناٹا بکھیرتی محسوس ہوئیں۔ آنکھیں کیوں بند کی تم نے؟ وہ بے چین سا اس کی گردن میں ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنے چہرے کے قریب ٹھہراتے بولا، جیسے وہ کان کے بجائے ناک اور ہونٹوں سے اسے سننے والی ہو۔ بند آنکھوں کے سنگ ہی وہ جاسم کی سانسوں میں سانس بھرتی مسکرائی۔ انہی سانسوں کا مسکن اب یشما کے اندر تھا تو اسے یہ اپنی ہی لگ رہی تھی۔ اب بھی آ رہی ہے نا سانس؟ یشما نے بند آنکھوں سے ہی جاسم سے سوال کیا، جبکہ جاسم نے سچ میں سانس بند کر لی۔ اس میں تو خان صاحب منجھے کھلاڑی تھے۔ یشما نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کیا، پر جب اسے اپنے چہرے پر جاسم کی سانسوں کی گرمی محسوس ہونا بند ہوئی تو وہ بے اختیار پریشان ہوئی۔ جب یشما کو کوئی جواب نہ ملا تو اس نے خود ہی آنکھیں کھولی اور آگے جاسم کا سرخ ضبط سے چہرہ دیکھے دفتن اس کی آنکھیں سرخائی میں ڈوبی۔ یہ آدمی اب سخت والی مار کھانے والا تھا۔ جاسم یہ والا یاد مت دلائیں، سانس بند کرنا اور سانس بند ہونا دونوں اذیتناک ہے، ایسا مت کریں، مذاق نہیں، سانس لیں پلیز۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کر تعصب سے بولی تو جاسم نے اس کی نکلتی جان دیکھتے فوری جھٹکے سے روکی سانس خارج کرتے لمبا سا سانس لیا۔ وہ اسے کیسے تکلیف دے سکتا تھا، کیسے ٹارچر کر سکتا تھا؟
اور جاسم کی بات ماننے پر وہ ساری ناراضگی بھاڑ میں ڈالے پھر سے روتے ہوئے اس کی بازوؤں میں جا بسی۔ وہ بہت برا رو دی تھی، رونا چاہتی تھی تاکہ اس کے دل کا غبار کم ہو سکے۔ تمہاری یہ چلتی سانسیں میرا کل سرمایہ ہے جانان، ان پر تم بھی رحم کھاؤ نا، اور مجھے قریب آنے دو اپنے اب، میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسی قسم ہے تمہاری جو مجھے میری کیفیت اور جذباتیت کا اظہار کرنے سے روک رہی ہے؟ اس کے الفاظ اور ان کی حدت پر جیسے کام سی جاتی مچھلی پر جاسم کے یوں گلے لگ کر وہ اپنی کمزوری خود ہی اس کے ہاتھ تھما گئی تھی۔ آپ کی کیفیت اور جذباتیت پہنچ رہی ہے مجھ تک، قسم تو ہرگز نہیں ٹوٹے گی، اسے میری ضد سمجھیں آپ یا میری دی سزا۔ وہ پوری قوت لگاتی اس کی بازوؤں سے نکلنے میں نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ اس سے پہلے دور ہو کر بیٹھتی۔ جاسم نے اس کی گردن میں بازو لپیٹ کر اسے اپنے قریب کرتے یشما کے چہرے کے سامنے اپنی ہتھیلی کھولی جہاں وہ اپنا بلو ٹوپاز پینڈنٹ دیکھتی بھیگتی آنکھوں سمیت مسکرائی۔ مجھے تمہارے بہاف پر اس بے جان پینڈنٹ نے سانس دی، تمہیں چھو لینے والی عام سی یہ چیز کتنی ہاس ہو گئی جانان، تمہاری ہو کر۔ واپس لے لو کہ تمہارے بنا بہت اداس تھا، کیا میں اسے تمہیں پہنا دوں؟ وہ پہلے ہی اس کے حصار میں تھی، نہ بھی کرتی تو وہ کہاں باز آ جاتا، اسے اپنی خوشبوؤں میں نہلا تو ویسے بھی چکا تھا۔ پہنا دے جاسم، آپ نے کون سا رک جانا ہے؟ وہ ہار مان لیتی، کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگتی تھی۔ جاسم نے اس کی گال سے گال لگاتے اشارہ کیا جس پر یشما نے اپنے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر گردن سے اٹھائے اور جاسم کے سامنے گھوم کر بیٹھی۔ جاسم نے اس کی گردن کے پچھلے حصے پر جب جھک کر اپنے ہونٹوں کو رکھا تو یشما کے ہاتھوں سے اس کے بال گھبراہٹ اور اس لمس پر پھسل گئے۔ وہ گھور کر واپس اسے دیکھنے لگی۔ بدتمیزی کرنی ہے تو دے، میں خود پہن لیتی ہوں۔ وہ اپنی ہتھیلی پھیلا گئی کیونکہ مزید اس آدمی کو فری کرے منمانیوں کی جرت و اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ بدتمیزی کب تھی یہ بے ذوق لڑکی؟ اچھا کچھ نہیں کرتا، اٹھاؤ بالوں کا یہ ملائم جنگل اپنی گردن سے۔ یشما نے اس کی مسکینی دیکھتے ایک بار پھر سے موقع دیا اور اپنے بال پکڑ کر گردن سے اونچے کیے جس پر جاسم نے وہ پینڈنٹ یشما کی گردن میں پہنایا۔ اس شخص کے ہاتھوں نے جس طرح یشما کی گردن کو مس کیا جان بوجھ کر کیا، وہ ایسے سمٹی جیسے اس کے ہاتھ کرنٹ چھوڑ رہے تھے۔ فوراً سے بال اپنی گردن پر واپس چھوڑتی وہ رخ سیدھا کر کے اپنے پنڈت کو چھو کر دیکھنے لگی۔ ہے اتنی پیاری کیوں ہو تم؟ جاسم نے اس کی توجہ اس پنڈت سے سرکاتے اپنی طرف مبذول کروائی تو یشما نے آنکھیں پھیلا کر جاسم کے یہ بے قابو خمار دیکھے۔ ناراض ہوں میں، یہ کس ٹون پر اتر آئے ہیں آپ؟ نکلے ابھی کے ابھی میرے کمرے سے، کوئی بات نہیں کرنی، دے دیا نا میرا یہ لاکٹ، کھیر بھی کھا لی میں نے، ہو گئی تسلی میری بھوک مٹنے کی، تو اب جائے شاباش۔ بہت ہو گیا تھا، آرام سے سمجھا رہی تھی پر اب اس کے کان سے دھوئیں اٹھ رہے تھے۔ نانا کر کے بھی اس آدمی نے اپنی قربت سے بیچاری کو نڈھال کر کے رکھ دیا تھا اور ابھی بھی قریب آنے کی پرمیشن چاہیے تھی اسے۔ تو مجھے کمرے سے نکالو گی؟ پوٹ کھڑا ہوتا، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چہرے کے دائیں بائیں پر رکھتا صدماتی کیفیت میں بولا تو وہ بھی سینے پر ہاتھ لپیٹ گئی۔ دل اور زندگی سے نکالنا دوبر ہے تو کمرے سے ہی صحیح، جائیں جاسم۔ وہ اسے سختی سے چلے جانے کا کہہ رہی تھی۔ کیوں تمہیں ڈر ہے میں تمہیں منا نہ لوں؟ وہ اس کے قریب سرکا تو یشما نے دونوں ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے اس بہکے جن کو خود سے دور کیا۔ میرا منہ اتنا پسند آ گیا تو ایک آدھ پیار ہی کر دو۔ جاسم نے اس کے اپنے چہرے پر جمے ہاتھوں کو پکڑ کر یشما کو اپنے نزدیک سرکاتے اس کے ملائم ملائم ہاتھ دباتے بے تکلفی سے اپنی گال یشما کے سامنے پیش کی۔ ناراض ہوں میں، سوچیے گا بھی مت، وہ اس کی گال کے پاس ہی ڈٹھائی سے بولی تاکہ اس کی آواز جاسم کے کان کے پردوں تک جائے۔ مانی ہوتی تو میں تمہیں کچھ اور کہتا جانان، ناراض ہو تبھی اتنی کم ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ وہ اس کے استحقاق برے معنی خیز انداز اور الفاظ پر کان کی لو تک سرخ پڑی۔ جاسم، وہ روحانسی ہو کر پکاری تو جاسم نے فوراً سے پہلے اسے دیکھا۔ وہ اسے رلانا تھوڑی چاہتا تھا۔ میرا دل تمہاری مٹھی میں ہے، اسے آزاد کرو تاکہ میں جا کر دنیا داری نبھا سکوں۔ میں اب رات کو آؤں گا، اگر تم راضی ہو گئی تو ہم اپنے گھر چلیں گے، ورنہ میں ساری رات بھی ایسے ہی تم سے جونک بنا چمٹا رہوں گا جب تک تم خود نہ کہہ دو جان چھوڑے جاسم۔ میں مان گئی۔ وہ اب واقعی جانے والا تھا جبکہ یشما بھی چاہتی تھی وہ چلا جائے۔ تھکا دیا تھا اسے جاسم کی پرتقاضا قربت نے۔
وہ جاننا چاہتی تھی وہ اس کے دل کو کیسے مٹھی سے آزاد کر سکتی ہے۔ کیسے دل آزاد کروں؟ وہ باقی ہر بات چھوڑے بس اپنے مطلب کی بات کا جواب مانگے بولی۔ تو جاسم نے سخت بدمزہ ہوتے ان نان رومانٹک لڑکی کو دیکھا، اس نان رومانٹک لڑکی کو دیکھا۔ میں اپنے دل کی تمہاری مٹھی سے آزادی نہیں چاہتا، اس لیے کچھ مت کرو تم۔ بس اتنا جان لو میرے لیے سب سے قیمتی ہو۔ میرے دل پر چیرا سا تھا، چیرا سمجھتی ہو؟ ڈیپ کٹ، جس سے خون نکل رہا تھا، رگیں کٹنے سا درد تھا اس میں۔ لیکن تمہارا دیدار، تمہاری واپسی، تمہاری موجودگی اس چیرے پر ٹھنڈا پھاہا ثابت ہوئی۔ ٹھنڈا پھاہا سمجھتی ہو؟ سکون پہنچانے والا مرہم۔ تم ناراض بھی اتنی ہی پیاری ہو جتنی راضی ہو کر۔ اپنا خیال رکھنا، تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری کے ساتھ میری خوشی بھی ہو۔ مت مانو، مجھے تمہارا مان جانا جلدی چاہیے بھی نہیں۔ وہ اس کے رخساروں کے گرد ہاتھوں کا حالہ سا بنائے اسے یہ الفاظ بتا نہیں، حفظ کروا رہا تھا۔ یشما نے ہر ممکنہ اپنی آنکھوں پر قابو پایا تاکہ ان سے آنسو نہ چھلکے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی دروازے پر ہوتی دستک نے دونوں کو متوجہ کیا۔ لگتا ہے کوئی یہ دیکھنے آیا ہے ہم جنگی طیارے تو نہیں بنے ہوئے، کیا دروازہ کھولوں یا نہیں؟ وہ اس کے سوال پر سرخ ہو کر رہ گئی۔ آپ نے دروازہ لاک کیا ہے اس وقت؟ وہ جواباً بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، جبکہ جاسم نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنا کہا سنبھالا۔ ہاں، کیونکہ مجھے لگا کیا پتہ تم مان جاؤ اور کچھ ہو جائے ہمارے بیچ۔ اب ایسے میں دروازہ لاک ہی اچھا لگتا ہے بی بی۔ وہ آگے سے اس کی گھبراہٹ سے جی بڑھ کر محسوس ہوا تو یشما نے زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے اسے آنکھوں سے بے شرم کا لقب دیا اور اپنی شال بیڈ کے سرہانے پڑی اٹھا کر سر پر اوڑے وہ روم ڈور کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا ہی جب ایک سائیڈ ہو کر کھڑے بابا کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ تھم گئی۔ جاسم نے بھی یشما تک پہنچتے سامنے کھڑے سفیان افریدی کو دیکھا۔ میری بیٹی، سفیان کی زبان سے یہ سنے جاسم کو یقین ہو گیا کہ سفیان اس کی ڈیل پر ہی عمل درآمد کر رہا ہے، جو کہ نیچرل تھا، کیونکہ ایک انسانی عقل اس بات پر یقین نہیں کر سکتی کہ ایک اتنا ظالم انسان جس نے کبھی کسی کو محبت سے نہ دیکھا ہو 2 ہفتوں میں اتنا بدل سکتا ہے کہ اس کے اکڑے سر کا سریا گل گیا ہو، سخت متنفر آنکھیں عاجزی و دکھ کا مسکن ہو اور سخت اور کانوں میں چبھتی آواز غمگین و آزردہ ہو جائے۔ خود یشما نے پہلی بار سفیان افریدی کی زبان سے یہ لفظ اور ان کی ایسی حالت دیکھی تھی۔ سفیان نے آگے بڑھ کر جب اس ساکن و ساکت یشما کو اپنے سینے لگایا تب جاسم سمجھ گیا واقعی اب اس کی کمپنی اس کے ہاتھ سے جانے کا صحیح وقت ہے۔ تبھی وہ مسکرا کر دونوں باپ بیٹی کو اکیلا چھوڑتا ہوا پاس سے گزرتا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے پتا تھا ڈیل کے مطابق اب یہ باپ اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن جاسم کو کیا پتا کہ قدرت نے سفیان کو سچ میں ایسی زوردار چابک ماری تھی کہ وہ سچ میں بدل گیا تھا۔ لیکن جاسم کو کیسے پتا ہوتا؟ اس نے سفیان جیسے بہت لوگ دیکھ رکھے تھے جو کم از کم ایسے ایک دم اچھے تو نہیں ہوئے تھے، تو اسے تو یہ ڈیل کا حصہ ہی لگا، کیونکہ وہ صبح ہی وکیل کو پیپرز بنوانے کا کہہ آیا تھا۔ جبکہ سفیان افریدی جس نے یشما کی پیدائش سے لے کر اب تک صرف اس کے وجود سے نفرت کی، کبھی بیٹی تسلیم نہ کیا، اس کی موت کی چابک جھیل کر جب اسے وہ بیٹی زندہ سلامت اپنے سامنے ملی تو گلے سے لگا کر ہٹانا بھول چکا تھا۔ اس شخص کے آنسوؤں پر اس بیٹی کو حیرت و صدمہ تھا۔ اس کے بابا تو اس کی لالا کی موت پر ایک آنسو نہ روئے تھے، تو یشما کے بقول اس کی موت کی جو فیک خبر آئی تھی اس پر بھی سفیان کو رونا نہیں چاہیے تھا۔ پر جاسم نے یشما کو بتایا تھا کہ جب یشما کے مرنے کی خبر آئی تو سب سے زیادہ اس کے وہی بابا دھاڑے مار کر روئے جس باپ نے تمام عمر صرف یشما کو اپنی محبت کے لیے تڑپایا تھا۔ آج پہلی بار اسے بابا نے ایسے گلے لگایا تھا کہ وہ ٹوٹتی بھی تو اس کے ٹکڑے وہ باپ بکھرنے نہ دیتا۔ ان دو کے بیچ اس لمحے جیسے موت کا سا سکوت حائل تھا۔ یشما کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی، آنسو اس کی پلکوں سے پھسل کر سفیان افریدی کے کندھے پر گرے جنہیں اس باپ نے برسوں کی پشیمانی کے ساتھ محسوس کیا۔ آپ کیوں میری موت کی خبر پر روئے جب آپ نے میرے لالا کی موت پر ایک آنسو نہ بہایا؟ وہ تو پھر بھی آپ کی محبت کا لمس حاصل کر ہی لیتے تھے، بیٹے جو تھے۔ مجھے تو ہمیشہ نفرت سے دیکھا، تو میری موت پر آپ کا تو جشن بنتا تھا، شکر گزاری سجتی تھی آپ پر کہ آپ کی جان مجھ سی مصیبت نحوست اور رسوائی سے چھوٹ گئی۔ پھر تب کا اور اب کا یہ رونا،
یہ گلے لگانا کیا ڈرامہ ہے کوئی آپ کا نیا؟ پہلے تو اس نے بابا کو خود سے دور کیا، کہ بھیک ترس اور سہانے روح جیسا گلے لگانا اسے کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ سوچ کے دائرے سے باہر جا چکی تھی، اور دے بھی کون رہا تھا؟ اس کی پاکیزہ محبت کو ہوس کہنے والا شخص، اس کی محبت کو جاسم کے سامنے پائمال کرنے والا سنگ دل، اسے تمام عمر اپنی پدرانہ محبت کے لیے ترسانے والا باپ، اس کی ماں کے آنسوؤں کا مذاق اڑانے والا، اس کی ماں کے درد کو عذاب کہنے والا آدمی۔ یشما کی بے یقینی سے بھری آواز سسکیوں میں گم تھی، کمزور مگر دل کے کسی گہرے زخم سے ابری ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی۔ سفیان کے لب ہولے سے کپکپائے، جیسے اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی پر بول نہ سکا۔ وہ اپنی بیٹی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ساری عمر کا وہ 2 ہفتوں میں رویا بھی تھا اور تڑپا بھی تھا، یہی تو یشما بھی جانتی نہ تھی۔ وہ حق پر تھی۔ میں نے تمہیں کھو کر جانا یشما، کہ میں نے کیا خزانہ کھو دیا۔ میں جو حیران کی موت پر پتھر بنا رہا باخدا، وہ سارے آنسو بھی تم نے رلا دیا اس سفاک باپ کو۔ میرے دوہرے نقصان کا وہ لمحہ تم تمام تر درد کے سوچ بھی نہیں سکتی بیٹی۔ اس دن جب سب نے کہا تم مر گئی ہو یشما، تو میرا دل زندہ رہ کر بھی سینے میں دفن ہو گیا تھا۔ میرا سارا غرور، میری سفاکیت، میری انا، میری ساری اکڑ اس آگ کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہوئی جو تمہارے نگہبان اور تمہیں لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا تم بھی اپنی دادی اور ماں کی طرح منحوس ہی ہوگی، پر نہیں، تم تو وہ نجات اور بچاؤ تھی جو مجھے میرے تمام تر گناہوں کی سزا سے کوسوں دور رکھے ہوئے تھی۔ تم ہی تھی جس سبب اللہ نے مجھے اتنی نافرمانیوں، گناہوں، گستاخیوں اور زیادتیوں کے باوجود نہیں پکڑا۔ تمہیں میرے گھر اتار کر اللہ نے مجھے بچاؤ کا ذریعہ بخشا تھا۔ جب تم موجل ہوئی تو مجھ پر پہلا حملہ میرے ہی گناہوں کی سزا نے کیا، کہ 2 ہفتے میں نے 2 صدیوں سے گزارے۔ ہر لمحہ مجھ پر مختلف اقسام کی تکلیف گزری۔ یشما نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا، وہ باپ جو اس کے بچپن کی ہر یاد میں سختی، سرد مہری اور تانا بن کر بسا تھا، آج اس کے سامنے ندامت کا پیکر بنے کھڑا بچوں کی طرح سسک رہا تھا۔ یشما کو لگا یا تو وہ خواب دیکھ رہی ہے یا اسے وہم ہو رہے ہیں، یا پھر وہ سچ میں مر گئی ہے اور یہ روز حشر سجا ہے جب اس کا باپ اپنی زیادتیوں کا حساب دے رہا ہے۔ یشما کو لگا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آخری اس ویک کی ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ تھرلنگ اس مومنٹ پہ ختم کی ہے، تو آپ لوگوں کو انتظار تو کرنا ہی ہوگا، لیکن آج کی کافی زیادہ ریلیکسنگ ایپیسوڈ تھی، تو آپ کو سکون رہے گا۔ تو ملتے ہیں ہم منڈے کو ایک دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ، دھماکے دار سرپرائز اور اسپیشل ایپیسوڈز کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب سب کر لیں، کیونکہ سب پڑھتے ہیں لیکن چینل کو کسی نے، آدھے سے زیادہ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ تو اگر آپ کو کسی کا کچھ حرف اچھا لگ رہا ہے، اگر کسی کا کچھ لکھا آپ کو سکون دے رہا ہے، آپ کو دنیا کی، اپنی زندگی کی ٹینشن، مصیبتوں، پریشانیوں سے کچھ دیر کے لیے دور لے کر جا رہا ہے، تو آپ کا ایک سبسکرائب اسے کوئی وہ نہیں کرے گا، بہت زیادہ رئیس نہیں بنا دے گا، لیکن آپ لوگوں کا وہ ایک ایفرٹ جو ہوگی، وہ میری جو میں نے اتنی ایفرٹس لگائی ہیں اس کا تھوڑا سا صلہ بن جائے گا، کیونکہ آپ پورا صلہ تو نہیں دے سکتے، کیونکہ جتنا میں آپ اس چینل پر آپ لوگوں کے لیے ورک کر رہی ہوں، مجھے نہیں لگتا اس ٹائم کوئی اور رائٹر کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سچ ہے، آپ لوگوں کو اسے تسلیم کرنا چاہیے اور کریڈٹ دینا چاہیے۔ جو بھی اچھا کرے آپ کی زندگی میں، ضروری نہیں کہ میں اپنا ہی کہہ رہی ہوں، جو بھی آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ اچھا کرے، آپ اسے کریڈٹ دیں کہ بالکل اس نے میرے ساتھ اچھا کیا۔ اگر میرا لکھا کوئی لفظ پڑھ کر آپ کو کچھ اچھا فیل ہوتا ہے، یا آپ کی زندگی میں کچھ سدھار آتا ہے، تھوڑی دیر کی خوشی ہی مل جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے مجھے، اور اس کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے۔ مجھے تھوڑے چند تعریفی جملے یا کچھ بھی اچھے برے کہہ کر آپ اپنی موجودگی کا اظہار کر سکتے ہیں، کچھ سجیشن دے سکتے ہیں، کیونکہ میں سنتی سب کی ہوں لیکن کرتی خود ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بہت ہی زیادہ خود سر ٹائپ ہوں، نہیں۔ جو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میں ضرور امپلیمنٹ کرتی ہوں اور ضرور اس پہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔